मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च ग्रुप के तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम सब वहाँ मिलकर एक कदम और खुदा उनकी पहचान में उसके कलाम के वसीला से बढ़ सके। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन और उसका 17वां बाब। हम पहली आयत पर गौर करेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आइए हम सब वहाँ मिलकर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। ए आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा जलालिया आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदा हम आपके मज़बा पे आते हैं, हम मिन्नत करते हैं अपने कलाम के सबब से हमारी बड़ी रहनुमाई कीजिए, अपने बच्चों को बड़ी तक़वियत दीजिए। वो तमाम जाने खुदा जो आपकी आवाज़ को सुनती है, अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। असल जब हम खुदावंद के कलाम पर निगाह करते हैं तो खुदावंद के कलाम में ऐसी शख्सियात से हमारी मुलाकात होती है जिन्हें खुदावंद ने अपनी कुदरत और अपने जलाल के लिए बड़ी पावर के साथ इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे मूसा, दाऊद, दानियल और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे किरदार हैं। जब इनके वसीला से रूनुमा होने वाले कामों पर हम निगाह करते हैं तो ऐसा लगता है कि दे आर सुपर ह्यूमन्स। किस तरह से खुदावंद ने अपनी कुदरत और अपने जलाल को इनके वसीला से जाहिर किया। और ऐसे ही पुराने अहदनामा में एक जबरदस्त शख्सियत जिसका नाम एलिया है। पहला सलातीन 17 चैप्टर उसकी पहली वर्ष में हमारी मुलाकात एलिया से होती है और 3 ऐसी बातें हैं जो इसके किरदार में इस आयत के अंदर देखने को मिलती हैं और यही 3 पॉइंट्स आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन नुक्तों पे गौर कीजिए। सबसे पहली बात कॉमन मैन, दूसरी बात करेजियस मैन और तीसरी बात कॉन्फिडेंट मैन। हम पहले नुक्ते पे बात करेंगे कॉमन मैन। हम जब पहली आयत का मुतालिया करते हैं 17 चैप्टर की फर्स्ट वर्स 17वें बाब की पहली आयत, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिया तिशबी जलाद का रहने वाला था। और अगर जगराफिया एतबार से हम इस इलाके का सर्वे करें तो ये इलाका खुश्क पहाड़ों और गहरी वादियों से भरा हुआ था। तो एलिया से मुलाकात करने के बाद हमें यह पता चलता है कि एलिया का अंदाज़े गुफ्तगू, उसका लाइफस्टाइल और उसका मैसेज शायद इसलिए भी सख्त था कि वो एक ऐसे खुश्क इलाके से एक ऐसे खुश्क पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता था। हम जब याकूब के खत की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर याकूब बड़ी खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर करता रहा। कहता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। मतलब जिस तरह से मैं और आप बाज़ कभी तैश में आ जाते हैं या कभी डिप्रेशन या मायूसी का शिकार होते हैं, एलिया भी कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में महसूस किया करता था। वो भी जज्बात में आ जाता था, वो भी बाज़ तन्हाई महसूस करता था, मायूसी का शिकार होता, बाज़ वो भी डिप्रेशन से दो चार होता था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। इससे पहले कि खुदावंद की बुलाहट एलिया की जिंदगी में होती, Nobody knows, अरे कोई एलिया से, ना एलिया के लाइफस्टाइल से, ना एलिया के खानदान से, कोई एलिया से वाकिफ नहीं था। एलिया किसी बड़ी पोजीशन वाला बंदा नहीं था, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं था, ये ना काहिन था, ये ना कोई और बड़ी शख्सियत था। लेकिन जिस दिन खुदावंद ने अपना हाथ एलिया के ऊपर रखा, ये एक जबरदस्त शख्सियत बन गया कि आज भी तारीख में इसका नाम सुर्खी से लिखा जाता है और आज भी दुनिया इस नाम से बखूबी वाकिफ है। एलिया, he was just a common man। अरे वो मेरे और आपकी तरह महज एक आम सा इंसान था, लेकिन उसके दिल में अपने कौम, अपने लोगों के लिए बोझ था। खुदावंद के कलाम, खुदावंद के नाम की गैरत थी। अरे वो बड़ी वफादारी से खुदावंद के हुजूर में बोझ के साथ झुकता। खुदावंद ने उसके रूहानी कानों को खोला और खुदावंद ने उसके दिल में इस बोझ को डाला और एक जबरदस्त असाइनमेंट खुदावंद ने एलिया के सुपुर्द की।
ہم جب ایلیا سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے اوپر عیاں ہو جاتی ہے، خداوند کہیں پر کسی کو بھی کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے۔ خداوند اپنی قدرت، اپنا جلال دکھانے کے لیے نہ تو وہ زبردست بائبل سکالرز کی تلاش میں ہے، نہ وہ زبردست پی ایچ ڈیز کی، اور نہ وہ بڑی بڑی اہم شخصیتوں کی تلاش میں ہے۔ خداوند ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو روح اور سچائی سے اور وفاداری سے خداوند کی پیروی کرتے ہو، خداوند کے حضور میں جھکتے ہو اور روحوں کا بوجھ لینا جانتے ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایلیا کو جب خداوند نے بطور نبی کال کی، جب اس کی زندگی میں یہ بلاہٹ آئی، what is the reason؟ سبب کیا تھا؟ ہم جب بنی اسرائیل قوم کے حالات پر غور کرتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم روحانی تاریکیوں اور روحانی پستی کا شکار تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جب خداوند کے لوگ روحانی تاریکیوں اور پستیوں کا شکار ہوتے تو خداوند اپنے سورماؤں کو، اپنے بندوں کو اپنی گواہی اور اپنے جلال کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ کے ارد گرد اگر خداوند نے اپنے خادمین کو کھڑا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بیچ میں منادی کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند نے زبردست ہیلرز کو کھڑا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو شفا کی، نجات کی ضرورت ہے۔ اگر خداوند نے آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو زبردست کلام کی سمجھ رکھتے ہو اور زبردست بائبل ٹیچرز ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو بائبل ٹیچنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند بے سبب بے وجہ کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ خداوند ہمیشہ ضرورت کے موافق اپنا ہاتھ بڑھاتا اور اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کے لوگ یہ بت پرستی کا شکار تھے اور زندہ خداوند یہوہ کو چھوڑ کر یہ بال کی پرستش کرنی شروع کر دی اور بال کے پیچھے انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پہ خداوند نے اپنے بندہ ایلیا کو کھڑا کیا تاکہ وہ خداوند کے لوگوں کو بال کی پرستش سے ڈائیورٹ کر کے، بتوں سے ڈائیورٹ کر کے زندہ خداوند کی طرف مائل کر سکے اور انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لا سکے۔ انسان کو بنایا ہی پرستش کے لیے گیا ہے تاکہ انسان خدا کی پرستش کرے۔ انسان اگر خدا کی پرستش نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی کی پرستش وہ ضرور کرے گا۔ اگر اسے خدا نہیں ملے گا تو اپنے لیے خود خدا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دے گا۔ اگر خود پتھر کا خدا نہیں بنائے گا تو ممکن ہے کہ اپنی ذات کی پرستش شروع کر دے۔ لیکن ہو نہ ہو انسان کسی نہ کسی چیز کی پرستش ضرور کرے گا، کیونکہ انسان کے بنائے جانے کا مقصد ہی پرستش ہے۔ اور بنی نو انسان جو گہری تاریکیوں اور گمراہیوں کا شکار تھی، خداوند نے اپنے بندہ کو کھڑا کیا تاکہ وہ خداوند کے لوگوں کو اس تاریکی اور بت پرستی میں سے نکالے اور خداوند کی پہچان سے روشناس کرا سکے۔ خداوند کے لوگ جو کہ بت پرستی کرتے تھے، خداوند کے لوگ آج بھی بت پرستی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم پتھر کے بت بنا کر اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن آج خداوند کے لوگوں کے سامنے پتھر کے بت نہیں ہے۔ آج اور طرح طرح کے بت ہیں جس کی پرستش میں انسان مصروف نظر آتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ کے سامنے، آپ کی زندگی میں ایسا کون سا بت ہے؟ انسان جہاں پر زیادہ وقت گزارتا ہے، جس ایکٹیویٹی میں، جس سوچ میں زیادہ گھرا رہتا ہے، that is your idol، وہی آپ کا بت ہے۔ وہ لوگ جو روپے پیسے کے پیچھے دن رات بھاگتے اور مصروف نظر آتے، ان کے لیے ان کا بت ان کا روپیہ پیسہ ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت گاڑی بنگلہ پراپرٹیوں کے چکروں میں رہتے، ان کے لیے ان کی پراپرٹیز ان کا آئیڈل ہے، ان کا بت ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت موبائل فونز یا ٹی وی پروگرامز کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے، ان کے لیے ان کا بت ان کا موبائل فون اور ان کے ٹی وی پروگرامز ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، آج آپ کے سامنے ایسا کون سا بت ہے جس کے سامنے آپ میکسیمم ٹائم سپینڈ کرتے ہو؟ خداوند اپنے لوگوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہے، جو میسج بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا وہی میسج آج آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔
ارے آپ کا یہ بت جس کے ساتھ آپ 24 گھنٹوں میں سے میکسیمم ٹائم سپینڈ کرتے ہو، یہ بت جو آپ نے اپنے سامنے اپنی زندگی میں بنا رکھا ہے، آپ کا یہ بت نہ تو آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتا ہے اور نہ آپ کو زندگی مہیا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ذات ہے جو آپ کی ساری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتی ہے، that is یہوہ یری، ارے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو سب کچھ مہیا کر سکتا ہے۔ پہلی بات، کامن مین، یہ ایک عام سا آدمی تھا۔ خداوند نے اس عام سے آدمی کو لیا اور اپنی گواہی، اپنی قدرت اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ He was a common man۔ دوسری بات، he was a courageous man۔ یہ دلیر شخص تھا اور بڑی دلیری سے بادشاہ کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے کھڑا ہو کے یہ خداوند کی گواہی دے رہا ہے۔ He was a brave man۔ اخی یہ بادشاہ، he was a powerful man۔ یہ حاکم وقت تھا، اتھارٹی والا بندہ تھا، اختیار والا بندہ تھا۔ لیکن ایلیا جب اخیب کے سامنے آتا تو باقی لوگوں کی طرح ایلیا اخیب سے کانپتا اور ڈرتا نہیں ہے، بلکہ بڑی جرأت اور بڑی دلیری سے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ بات کرتا ہے اور خداوند کا پیغام اس تک پہنچاتا ہے۔ ارے خداوند کے لوگ جو خداوند کی حضوری میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے روحانی کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے پاس کلام خدا ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتے ہیں، وہ جرأت مند ہوتے ہیں اور وہ دلیری سے دنیا اور دنیا کے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اخیب بادشاہ، ہم جب پہلا سلاطین 16ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں تو 16ویں باب میں اخیب بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے یہ بدکار بادشاہ تھا اور سب سے زیادہ بدکار تھا۔ مطلب بدکار بادشاہوں کی فہرست بنائیے، he is top of the list۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی بیوی ایزیبل بھی، کیونکہ وہ بھی بت پرستی کرنے والی عورت تھی اور شادی کے بعد اس نے اسرائیل میں بال دیوتا کو انٹروڈیوس کروایا اور ایک بڑا مکس مذہب کو تخلیق دینے کی، جنم دینے کی کوشش کی۔ لیکن ایلیا، he was a man of God، اور یہ مرد خدا تھا جو خداوند کے نام اور خداوند کے کلام کی غیرت رکھتا تھا۔ ایلیا نے جب اس بدلاؤ کو دیکھا تو یہ خاموش نہ رہا، کیونکہ یہ بدلاؤ دیکھا جائے تو خداوند کے لوگوں پر اسپرچول اٹیک تھا، یہ دشمن کی طرف سے ایک روحانی حملہ تھا۔ لیکن ایلیا نے جب اس اسپرچول اٹیک کو دیکھا تو اس نے خاموش رہنا مناسب نہ جانا۔ ایلیا نے جب یہ دیکھا کہ خداوند کے کلام میں آمیزش ہو رہی ہے تو یہ خاموش نہ رہا۔ ایلیا نے جب یہ دیکھا کہ خداوند کے احکامات کے برخلاف کام کیے جا رہے ہیں تو ایلیا خاموش نہ رہا۔ ارے ایلیا نے جب یہ دیکھا کہ لائف سٹائلز چینج ہو رہے ہیں تو ایلیا خاموش نہ رہا، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اب میں خاموش رہوں گا تو آنے والی جنریشن گمراہی کا شکار ہو جائے گی۔ It was a spiritual attack۔ ارے یہ دشمن کی طرف سے روحانی حملہ تھا اور دشمن آج بھی اسپرچول اٹیک کرتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد مشاہدہ کیجئے، غور کیجئے، آپ جس سوسائٹی میں ہو، جس دنیا میں آپ نے آنکھ کھولی، اپنے ارد گرد نگاہ کر کے دیکھ لیجئے، جہاں پر جس سوسائٹی میں ایبورشن جیسے گھنونے کام کو ایک نارمل بات تصور کیا جائے، یا جہاں پر طلاق ہی ہر مسئلے کا حل سمجھا جائے، یا جہاں پر شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ناجائز رشتوں کو ایک لائف سٹائل سمجھا جائے، جہاں پر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں فیس بک، ٹک ٹاک اور میڈیا جیسے گھنونے درندے کے شکنجے میں نظر آئے، ارے جہاں پر گاسپل آف جیسس کرائسٹ سے کہیں زیادہ پراسپیرٹی گاسپل کو ترجیح دی جائے تو سمجھ جائیے کہ یو آر ان ڈینجر، ارے آپ خطرے میں ہو۔ دشمن ہر روز روحانی طور پر عقیدوں پہ اور تعلیمات پر اٹیک کرتا اور اس میں ملاوٹ کر کے عجیب طور سے پیش کرتا اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یو آر ان ڈینجر۔ خداوند جب اپنے لوگوں پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ ایلیا کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ ایلیا از مسنگ۔ ارے وہ جو خاموش رہتے، حالات سے، صورتحال سے، اس بدلاؤ سے کمپرومائز
کمپرومائز کر جاتے، وہ نقصان کا سامنا کرتے ہیں. لیکن وہ جو خداوند کے کلام میں آمیزش ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں رہتے. ارے وہ جو خداوند کے کلام کے برخلاف جب لوگوں کو زندگیاں گزارتے دیکھتے یا طرح طرح کے دنیاوی کاموں میں ملوث پاتے تو خاموش نہیں رہتے. ارے ایسے لوگ جو اپنی آواز کو بلند کرتے، وہ اپنی جنریشن، اپنی نسل کو گمراہی سے محفوظ کر لیتے ہیں. کیونکہ خداوند کا کلام آج آپ سے اور مجھ سے یہ کہتا، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. You are different from this world. ارے آپ اس جہان سے الگ کیے ہوئے لوگ ہو. آپ کی تصویر اس دنیا کی تصویر سے مختلف نظر آئے. آپ کسی اور جہان کے ہو، آپ کی نیشنلٹی کہیں اور کی ہے. اس جہان میں دل لگانا یہ حماقت ہوگی، بے وقوفی ہوگی. ارے خاموش رہنا کوئی عقل مندی نہیں. ایلیا سے ملیے، اس شخص نے خاموش رہنا مناسب نہ جانا بلکہ اس نے اپنی آواز کو بلند کیا. پہلی بات، he was a common man. دوسری بات، he was a courageous man. دلیر آدمی تھا. تیسری بات، he was a confident man. یہ بڑا ہی کانفیڈنٹ تھا. یہ اس کی باتوں پہ غور کیجئے. یہ 17 چیپٹر 17ویں باب کی پہلی آیت پہ یہ اخیب بادشاہ کے محل میں کھڑا ہے. اخیب بادشاہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہے. وہ بااختیار شخص تھا، اتھارٹی والا تھا، پوزیشن والا تھا. لوگ اس سے ڈرتے تھے. لیکن ایلیا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس بادشاہ کے دربار میں آیا اور خداوند کا میسج اس نے کنڈکٹ کیا. یہ کانفیڈنس، یہ دلیری ایلیا میں کہاں سے آئی؟ ارے چونکہ اس کے ساتھ خداوند کی حضوری تھی اور اس کے پاس کلام خدا تھا. ارے وہ جو خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں، ارے وہ جن کی زندگی میں خداوند کا کلام کام کرتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ دلیر ہو جاتے ہیں. وہ پھر دنیا اور دنیا کے لوگوں سے خوف نہیں کھاتے. یہ شخص بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایلیا کے سامنے، یہ ایلیا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اخیب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور خداوند کا میسج اس نے کنڈکٹ کیا. کیونکہ یہ جانتا تھا خداوند نے مجھ سے کلام کیا ہے. یہ خداوند کے ساتھ ایک ریلیشن میں تھا. ایلیا کے نام کا مطلب ہی یہ ہے، Lord is my یہوہ. ارے خداوند میرا یہوہ ہے. اس کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ خداوند کے ساتھ ایک گہرے رشتے میں ہے. اس نے جو میسج لیا یہ اس کے اپنے ذہن کا خیال نہیں. اس کے روحانی کان پوری طرح سے ٹیون تھے، اس کے روحانی کان کھلے ہوئے تھے اور اس نے خداوند کی آواز کو سنا. Now he is very confident کہ خداوند نے جو کلام کیا وہ کلام ضرور پورا ہوگا. ایلیا کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، یہاں پہ کہتا ہے اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں. یہ دربار جو ہے یہ اخیب بادشاہ کا ہے. سامنے تخت پہ اخیب بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تخت نشین ہے. لیکن ایلیا یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں. ایلیا یہاں پہ پتہ کیا ڈکلیئر کر رہا ہے؟ ایلیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ I am a man of God. ارے میں مرد خدا ہوں اور میں جہاں پر جاتا ہوں خداوند کی حضوری میرے ساتھ ہوتی ہے، میرا خداوند میرے ساتھ ہوتا ہے. اب چونکہ اگرچہ میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں لیکن یہاں پر خداوند کی حضوری ہے، اور چونکہ خداوند کی حضوری ہے تو اس کی حضوری میں تیری حضوری کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے میں خداوند کی حضوری میں کھڑا ہوں. That's why I am very confident. ارے چونکہ میں خداوند میں ہوں اور میرا خداوند میرے ساتھ ہے، اس لیے میں دلیری سے خداوند کا پیغام تجھ تک پہنچاتا ہوں. ارے وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں they are very confident people. اور اس کا میسج دیکھیے، بڑی دلیری بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ نہ اوس پڑے گی اور نہ می برسے گا. اور کسی نے پلٹ کے آرگیو نہیں کیا. اس سے لگتا انہوں نے بڑا ایزی لیا، انہوں نے اس میسج کو سیریسلی نہیں لیا. کسی نے آرگیو نہیں کیا. ایلیا نے میسج کنڈکٹ کیا، میسج دیا اور وہاں سے چلا گیا. لیکن ایلیا نے یہی میسج کیوں دیا؟ می بند کرنے، آسمان بند کرنے، بارش نہ ہونے کا پیغام ہی کیوں دیا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ بال کی پرستش کرنے والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بال دیوتا
ہمارے لیے آسمان سے می برساتا، آس برساتا، ہمیں فصلیں پیدا کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ایلیا کی طرف سے نہ صرف اخیم کو چیلنج تھا بلکہ بال دیوتا کو بھی چیلنج تھا۔ مطلب ایلیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا ماننا یہ ہے کہ آسمان سے می برسانے والا اور تمہیں خوشحالی عطا کرنے والی ذات بال دیوتا ہے، تو آؤ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا بال سچا یا میرا خداوند یہوہ یری سچا ہے۔ لوگوں نے بڑا ایزی لیا، کسی نے سیریسلی نہیں لیا، شاید مذاق بھی کیا ہو ایلیا کو۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، پہلے شاید کسی نے ایلیا کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا، لیکن اب ایلیا کی باتیں گلی گلی اور کوچے کوچے میں گونجنے لگی۔ اب لوگ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے کہ ایہو جی گل ہوئی سی کدھر۔ اب ان کو ایلیا کی باتیں یاد آنے لگی اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ یس، ارے ایلیا کا خداوند زندہ خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ Elijah, he was just a common man. ارے یہ ایک عام سا شخص تھا، اور خداوند نے اس عام سے شخص کو لیا اور اپنی قدرت اور اپنے جلال کے لیے بڑی پاور کے ساتھ استعمال کیا۔ ارے آج بھی خداوند زبردست روحانی سورماؤں کی تلاش میں نہیں، یا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی تلاش میں نہیں، یا کسی بہت بڑی پوزیشنز پہ بیٹھنے والے لوگوں کی تلاش میں نہیں، بلکہ آج بھی خداوند ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو بڑے بوجھ کے ساتھ خداوند کے حضور میں جھکتے ہو، جو اپنے لوگوں اور خداوند کے کلام اور خداوند کے لوگوں کا بوجھ رکھتے ہو۔ ارے وہ جو بوجھ کے ساتھ خداوند کے حضور میں آتے ہیں، خداوند ان کے روحانی کانوں کو کھول دیتا ہے اور خداوند اپنے لوگوں کو اسائنمنٹس دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے پاس آپ کے لیے بھی ایک اسائنمنٹ ہے، and he is waiting for you۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں سرنڈر کر دیتے ہیں، خداوند ان کے وسیلہ سے اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے مسوا پہ لائیں، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو خداوند کے حضور میں لائیں اور اپنے آپ کو خداوند کی آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ خداوند کو کہے، خداوند مجھے روحوں کا بوجھ دے۔ اے خداوند تو ہم پر رحم کر، تو ہم سے ہم کلام ہو اور اپنے کلام کے سبب سے ہماری رہنمائی کر، اپنی گواہی اور اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کر۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، اس موقع کے لیے خداوند یسوع جی جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ خداوند کو تمام جانے جو آپ کی آواز کو سنتی، آپ کے کلام کو سنتی، اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو بڑی برکت عنایت فرمائیے۔ چھوئیے چھوئیے، بڑی برکت دیجیے، بلیس کیجیے اور دلیری کا روح دیجیے، کانفیڈنس کی اسپرٹ دیجیے، جرأت عطا کیجیے خداوند یسوع جی۔ اپنے بچوں کو اپنے کلام سے آسودہ کیجیے خداوند، اپنی گواہی اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیجیے خداوند یسوع جی۔ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں طرح طرح کے بت نصب کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، مسیح یسوع کے نام سے یہ سارے بت جاتے رہیں اور آپ کے لوگ، آپ کی بھیڑیں پورے طور سے آپ کی طرف رجوع لائیں، آپ کی آواز کو سنیں اور آپ کی پیروی کریں۔ خداوند اپنے بچوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عنایت فرمائیے، چھوئیے اور بلیس کیجیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عنایت فرمائے۔ God bless you all۔